हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। कि जिन हालात में उन्होंने अपने कलाम से आपकी सिमात पाकीज़ा की, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिस बहर में उन्होंने कलाम पेश किया उसके ताल्लुक़ से सिर्फ इतना अदब का एक छोटा सा तालिब इल्म होने की हैसियत से कह सकता हूँ, कोई मिसरा एक गज़ का, कोई मिसरा एक फुट का, इसे तुम गलत न समझो, ये जदीद शायरी है। कभी कभी ऐसे हालात पेश आ जाते हैं, बड़ों की बात है, मैं उनकी मोहब्बतों की कदर करता हूँ और आप हजरात की सिमातें पाकीज़ा हैं, आपने बड़ी मोहब्बत के साथ सुनी। अपने जहन को, फ़िक्र को पाकीज़ा करने के लिए एक मरतबा सरकार मखदूम पाक को हाजिर और नाज़िर समझ करके सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को निगाहों में बसा करके हाथ उठा कर कह दें सुभान अल्लाह। हर सुन्नी मुसलमान कह दे सुभान अल्लाह। बिला ताखीर अब वो हसीन मंजर भी आपकी निगाहों के सामने पेश होगा जिसे दस्तारबंदी के नाम से जाना जाता है। और जिन बच्चों के वालिदैन तशरीफ़ लाए हैं, जिनकी दस्तार होनी है, उनसे गुजारिश है कि उनका भी इदारे के ताल्लुक़ से कुछ हक बनता है और इस जलसे की कामयाबी का वो हिस्सा बने हुए हैं। मैं उन सबको मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ। अब मैं जिस अजीम शख्सियत को आपकी सिमातों के हवाले करने जा रहा हूँ, मेरे ज़हन फ़िक्र में जो कुछ भी तवानाइयाँ हैं, आले रसूल की बारगाह में जा कर के घुटने टेक दिया करते हैं, अल्फाज साथ नहीं देते। जिस अजीम शख्सियत को मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ, दावत इस्लामी के वो अजीम मुबल्लिग हैं जिनकी तकरीर ने लोगों के दिलों का मैल दूर किया है। हज़रत अल्लामा सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला हमारी निगाहों के सामने मौजूद हैं। मैं अहमद फराज का एक मतला, एक शेर पढ़ करके उन्हें आपके हवाले कर रहा हूँ। दोस्तपुर में अच्छे शेर की अगर कदर होती है तो मिंबर नूर से भी दुआएं मिल जाएँ। हज़रत अल्लामा सईद अहमद साहब क़िबला नूरानी, हज़रत अल्लामा डॉक्टर शकील अहमद साहब क़िबला आज़मी, हज़रत अल्लामा मोहम्मद नईम साहब क़िबला आज़मी, हज़रत अल्लामा अतीकुज़्ज़मा साहब क़िबला, जिनके घर का एक एक शख्स अपने आप में उर्दू ज़बान है। मैं सबके हवाले से एक मतला पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। अहमद फराज ने कहा था कि उसने सुकूत शब में भी अपना पयाम रख दिया, उसने सुकूत शब में भी अपना पयाम रख दिया। हिज्र की रात बाम पर माहे तमाम रख दिया, हिज्र की रात बाम पर माहे तमाम रख दिया। ये अच्छी शायरी है, अहमद फराज की है, जिस शायरी के लिए पूरी दुनिया के शायकीन अदब तलाश करते हैं अहमद फराज को। मतलब फिर सुन ले कि उसने सुकूत शब में भी अपना पयाम रख दिया, हिज्र की रात बाम पर माहे तमाम रख दिया। आमदे दोस्त की नवीद कुए वफा में आम थी, मैंने भी एक चराग सा दिल सरे शाम रख दिया, मैंने भी एक चराग सा दिल सरे शाम रख दिया, मैंने भी एक चराग सा दिल सरे शाम रख दिया। और शिद्दत तशनगी में भी गैरत मैकशी रही, शिद्दत तशनगी में भी गैरत मैकशी रही। उसने जो फेर ली नजर मैंने भी जाम रख दिया, उसने जो फेर ली नजर मैंने भी जाम रख दिया। ये शेर मैंने जिसलिए पढ़े, मैं हजरत की तवज्जो चाहता हूँ। उसने जो फेर ली नजर मैंने भी जाम रख दिया। और भी चाहिए तुझे कितनी बुलंदियां फराज, माँ ने तेरे नाम पर बच्चों का नाम रख दिया। और भी चाहिए तुझे कितनी बुलंदियां फराज, माँ ने तेरे नाम पर बच्चों का नाम रख दिया। उस अजीम शख्सियत का इस्तेमाल करें, अपने हाथों को हजरत अब्बास का परचम बना दें। एक हाथ हजरत इमाम हुसैन के नाम पर, एक हजरत इमाम हसन के नाम पर, और ऐसा इस्तेमाल कर लें कि जैसे मालूम हो एक गुलाम अपने आका का इस्तेमाल कर रहा है और जो जहां है वहीं से शरीक हो जाए। पूरा मजमा इस्तेमाल करें, नारे तकबीर, और जरा वायलू बढ़ा दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, फैजाने मदीनतुल अरबिया, हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पर जलवागर
حضور اشرف الصوفیہ حضرت علامہ سید اشرف میاں صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی، جملہ ذوی الاحترام علماء کرام، سادات اعظام شورائے کرام، حاضرین محفل، عزت ماں پردہ نشین، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کے ثروت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، اور دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن آج یہاں، کل وہاں دید کا دن آج یہاں، آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، میرا اللہ مجھے اس کے متعلق حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انسان اس روئے زمین پر اپنی زندگی کے شب و روز کو گزار رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں ہمیں پیدا کیا ہے کہ آرائش و زیبائش کے سارے سامان ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر گرمی بے چین کرے تو انسان کے پاس پنکھے اور اے سی کے انتظامات ہے، انسان کے پاس سوتی اور کاٹن کے لباس موجود ہے، انسان کے پاس اچھی سے اچھی سواریاں موجود ہے۔ اگر انسان ٹینشن کی وجہ سے بے چین اور بے قرار ہو جائے تو خوبصورت پکنک پوائنٹ بھی موجود ہے، بلکہ انسان اب تو اتنی ترقی کر رہا ہے کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ زمین کے پکنک پوائنٹ سے لوگ اکتا چکے ہیں، ہم مریخ پر پکنک پوائنٹ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو انسان کھانے کے اعتبار سے،
پینے کے اعتبار سے، سونے کے اعتبار سے، سواریوں کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے انسان بہت آرام اور آرائش کے دور میں پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ کل اگر کسی کو تجارت کرنی ہو، ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کی صعوبتیں وہ برداشت کرتا تھا، ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کی تکلیفیں اٹھاتا تھا۔ آج انٹرنیٹ کے دور نے دنیا کو اتنا سمیٹ دیا ہے کہ دنیا گلوبل ویلیج کی شکل اختیار کر گئی ہے، ایک چھوٹا سا دیہات بن گئی ہے دنیا۔ انسان نے دنیا کو مٹھی میں کر لیا ہے۔ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر انسان کئی ممالک کے اندر کاروبار کر سکتا ہے، بہت آسانی کے ساتھ دولت کما سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مگر دنیا کی رنگریلیوں میں، دنیا کی محبت میں، دنیا کی الفت میں انسان اس قدر ڈوب چکا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پلٹنے کا تصور اپنے ذہن و دماغ سے نکال چکا ہے۔ یہی وجہ تو ہے انسان کی صبح ہوتی ہے غفلت کے اندر، انسان کی شام ہوتی ہے غفلت کے اندر۔ انسان کو مال تو یاد رہا لیکن مال دینے والا خدا یاد نہ رہا۔ انسان کو زندگی سے پیار تو رہا، زندگی دینے والے خدا کو بھول گیا۔ انسان کو سانسوں سے پیار تو رہا لیکن جس کی وجہ سے، جس کے کرم سے سانسیں چلتی ہے، اس خدا کی یاد کو انسان بھول گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آنکھوں سے پیار تو ہے مگر آنکھوں کا صحیح استعمال یاد نہیں، کانوں سے محبت تو ہے مگر کانوں کا صحیح استعمال یاد نہیں۔ اچھی طرح سے کان کھول کر سن لو، یہ زندگی کی خوبصورت بہاریں، یہ سانسوں کی خوبصورت بہاریں، یہ زیست کا حسین نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو عطا کیا ہے، وہ قادر و قیوم ہر نعمت کو بار بار دیتا ہے، ہر نعمت بار بار عطا کرے گا۔ اگر تمہیں بارش کی ضرورت ہے وہ بار بار عطا کرے گا، زمین کی ضرورت ہے وہ تمہیں بار بار عطا کرے گا، سانسوں کی ضرورت ہے دنیا میں بار بار عطا کرے گا، اولاد کی ضرورت ہے بار بار ملے گی، روزی کی ضرورت ہے بار بار ملے گی۔ مگر اس جواد و کریم نے یہ اعلان کر دیا کہ دنیا کی زندگی بار بار کسی کو نہیں ملے گی، بلکہ دنیا کی زندگی ایک مرتبہ ملے گی۔ ایک مرتبہ دنیا میں آنے والے، تو دنیا کے اندر جو آیا ہے اس سے پہلے تم کبھی دنیا میں نہیں آئے تھے، اس کے بعد تم دنیا میں کبھی نہیں آؤ گے۔ اگر رب کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرو گے، اللہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے دنیا میں پھر سے جانا ہے، ارشاد ہوگا بندے موقع ختم ہو گیا، جب ہم نے تجھے ٹائم دیا تھا اس وقت تو نے اپنے وقت کا استعمال نہ کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دنیا کی یہ زندگی اللہ نے پہلی اور آخری مرتبہ عطا فرمائی ہے، اس سے پہلے بھی نہیں ملی تھی، اس کے بعد بھی نہیں ملے گی۔ جنم نہیں ہے اسلام میں، دوسرا تیسرا جنم نہیں ہے اسلام میں، اسلام میں تو ایک ہی جنم ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا انسان دنیا سے جانے کے بعد پھر کبھی دنیا کی زندگی میں واپس نہیں آیا اور نہ واپس آ سکتا ہے۔ سن لو، اپنی 70 سالہ زندگی پہ اترانے والوں، 90 سالہ زندگی پہ پھولے نہ سمانے والوں، اپنی زندگی پہ غرور کر کے خدا کی نافرمانیاں کرنے والوں، صوفیہ فرماتے ہیں انسان کی زندگی کتنی تھوڑی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی اذان اور اقامت کیے بغیر نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے۔ اگرچہ فقہی مسئلے کے اعتبار سے اس اذان کا اس جماعت سے کوئی تعلق تو نہیں ہے، لیکن صوفیہ اس فلسفے کو یوں سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، پیدا ہونے والے بچے سے گویا کہ اشارتاً کہا جا رہا ہے، اے دنیا میں آنے والے، چاہے تو 30 سال جیے، چاہے تو 50 سال جیے، چاہے تو 100 سال جیے، سن لے تیری اذان بھی ہو چکی ہے، تیری اقامت بھی ہو چکی ہے، اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ اقامت اور جماعت کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے، جتنا وقت ہوتا ہے، بس یہی تیری کل زندگی ہے، چاہے وہ 70 سال ہو، چاہے وہ 90 سال ہو، چاہے وہ 100 سال ہو۔ اب اتنی مختصر سی زندگی میں جو اقامت اور جماعت
جماعت کے درمیان ہو. میری قوم کے جوانوں مجھے بتاؤ جب اقامت ہو جاتی ہے تو اقامت کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ چند سیکنڈ بھی نہیں لگتے. تو گویا کہ صوفیہ فرما رہے ہیں کہ اتنی تمہاری زندگی ہے، اتنی زندگی میں کرنا کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. مختصر سی زندگی عیاشیوں کے اڈوں کے لیے نہیں، مختصر سی زندگی شراب کے اڈوں کے لیے نہیں، مختصر سی زندگی زنا کے اڈوں کے لیے نہیں، مختصر سی زندگی ماں باپ پہ ظلم کے لیے نہیں، مختصر سی زندگی کسی پر زیادتی کے لیے نہیں، مختصر سی زندگی بیویوں پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں، مختصر سی زندگی آوارگی کے لیے نہیں، مختصر سی زندگی تباہی و بربادی کے لیے نہیں، مختصر سی زندگی اس لیے دی گئی ہے تاکہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے، کون اچھا عمل کرتا. سن لو، اگر اس دنیا کے اندر اپنی طبیعت سے زندگی گزارو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چھوڑ نہیں دے گا. میرا کریم فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. کیا انسان یہ تصور کرتا ہے اللہ اس کو یوں ہی چھوڑ دے گا، بغیر حساب لیے چھوڑ دے گا؟ نہیں نہیں، بلکہ میرا کریم تم سے تمہارے اعمال کا حساب لے گا. ایک مقام پر فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ایک ذرے کے برابر تم نے نیکی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھا دے گا. ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھا دے گا. اللہ انسان سے اس کی زندگی کے متعلق سوال کرے گا. پہلی بات کیا کیا پوچھے گا یہ بہت تفصیل ہے، لیکن جس آیے کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 سوالات کا تذکرہ کیا ہے، 3 باتوں کے متعلق پوچھنے کا ذکر کیا ہے. اللہ تو بہت کچھ پوچھے گا. اور بات سنیں، اگر اللہ انسان کے گناہ کے بارے میں اس سے نہ پوچھے، اس کی نیکیوں کے بارے میں بھی اس سے پوچھ لے تو کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنی نیکی کے بارے میں بھی جواب دے سکے. یہ خاص خیال رکھیں آپ، یہ جو آپ اپنی محفلوں میں بہت بے باک ہے نا کہ اللہ ہم سے کیا پوچھے گا اور ہم جواب دے دیں گے، اگر وہ تمہاری نیکی کے بارے میں تم سے پوچھ لے تو بھی تم اس کو جواب نہیں دے سکتے. جب نیکی کے بارے میں جواب نہیں دے سکتے تو گناہوں کے بارے میں کیسے جواب دے سکتے؟ اس کا سوال کر لینا ہی انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. تھوڑی آواز کھلوا، اس کا سوال کر لینا ہی. دیکھیں آپ کہیں گے کہ نیکی کے بارے میں اللہ پوچھے گا تو ہم کیسے جواب نہیں دے سکیں گے. تھوڑا سا غور کریں. ایک بزرگ نے جو کپڑا بننے کا بہت بڑا فن جانتے تھے، انہوں نے کپڑا بنا اور بننے کے بعد جب کپڑا تیار ہو گیا تو کپڑے کو چیک کیا، اور چیک کرنے کے بعد جب بہت مطمئن ہو گئے تو مطمئن ہونے کے بعد ایک بہت بڑے بیوپاری کے پاس وہ کپڑا لے کر تشریف لے گئے. اور جب کپڑا لے کر کے گئے تو بیوپاری نے کپڑا دیکھا اور ان کا چہرہ دیکھ کر کہا بابا اس کی قیمت کیا ہوگی؟ فرمایا خریدنا تمہیں ہے اس لیے تم اس کی قیمت لگاؤ. تو اس نے کہا اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے. اس نے کئی عیب گنا کر کے کہے اس لیے اس کی قیمت زیادہ نہیں لگ سکتی، اس کی قیمت تو اتنی ہوگی. بزرگ کی آنکھوں میں، ان کی مسکا پر، ان کی پلکوں پر آنسوؤں کے ستارے جھلملانے لگے اور چہرے کے بوسے لینے لگے. جب رخسار پر اللہ اکبر آنسو گرے تو اس تاجر نے دیکھ کر کہا
बाबा आप मायूस ना हो, रोने की जरूरत नहीं, अगर कीमत कम सुनकर के आप रो रहे हैं तो मैं कीमत बढ़ा देता हूं, लेकिन चेहरे पर आंसू लाने की जरूरत नहीं, आंख में आंसू लाने की जरूरत नहीं। बुजुर्ग ने फरमाया, ओ ताजिर, मैं इस पर नहीं रोता कि इसकी कीमत कम हो गई, मुझे तो कुछ और याद आ रहा है। अरे मैं कपड़ा बुनने में माहिर था तो मेरे कपड़े में मुझसे ज्यादा माहिर ने इतने ऐब निकाल लिए। मैं तो इबादत करने में माहिर नहीं हूं, जब बुनकर हूं और कपड़ा बुनने में महारत रखता हूं तो मुझसे बड़ा बुनकर उसमें इतने ऐब निकालता है। मैं तो इबादत में माहिर नहीं, मेरा मौला जब मेरे मौला के दरबार में मेरी इबादत पेश की जाएगी वो कितने ऐब निकालेगा, इसी से मैं डर रहा हूं। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, मुझे बताओ आज तुम अपने गुनाहों से नहीं डरते? हमारे अस्लाफ नेकियां करके अल्लाह से इसलिए डरते थे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।